सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल ज़बरदस्त हैं। जंगी जो मामलात थे वो हमारा ख्याल था कि मई के बाद वो सेटल हो जाएंगे, लेकिन वो सेटल नहीं हो पा रहे। हमारी तरफ से तो सेटल नहीं है, लेकिन इंडिया को रह रह के ज़ख्म याद आ रहे हैं, तो उस पर तफसीली गुफ्तगू करनी बड़ी ज़रूरी है। जी बहुत ज़रूरी है। ये खैर एक अजीबोगरीब चीज़ है मेरे ख्याल में इन डायनामिक्स के अंदर। एक तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा रिकैप कर लें कि जो हुआ था ऑपरेशन बनानुल मरसूस और जो उनकी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर था, उसके नतीजे में दुनिया भर में एक नैरेटिव है वो, जो कि ज़ाहिर करेक्ट नैरेटिव पैदा होकर दुनिया की बात हो रही है। तमाम इंटरनेशनल ममालिक जो कि हमारे शायद दोस्त ममालिक भी हैं, लेकिन कुछ हमारे दोस्त ममालिक जो नहीं हैं, ये तस्लीम शुदा बात थी कि पाकिस्तान ने इंडिया को एयर बैटल के अंदर बाकायदा तौर पर शिकस्त दी। हमारा बिल्कुल चाइनीज़ इक्विपमेंट से पाकिस्तानी एयरफोर्स जो थी इक्विप्ड थी। उनकी जो J-10s हैं वो हमारे पास थे, PL-15 मिसाइल्स थे, एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, कई चीज़ें थी जिसमें इंडिया के हमने ड्रोन्स गिराए, उनके रफ़ेल गिराए और पता नहीं क्या क्या किया। अब तो ये मोर और लेस तस्लीम शुदा बात है, लेकिन हतमी तौर पे भारत जो है वो इस चीज़ को अभी भी तस्लीम करने का मूड नहीं। हालांकि उनकी अपोजिशन ने भी उनको असेंबली के अंदर काफ़ी रगड़ा लगाया इस चीज़ के ऊपर। हमारी तरफ से भी तस्लीम शुदा दुनिया भी मानती है, सिर्फ एक मुल्क नहीं मानता, वो भारत है। तो उन्होंने उस चीज़ को थोड़ा सा रिकिंडल करने के लिए या काउंटर नैरेटिव देने के लिए, मतलब आई थिंक जो उनकी इवन जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो, उनका जो नोएडा मीडिया है और जो जिस किस्म की फजूल बातें वो करते हैं, उससे बहुत मुतासर होकर वो कहते हैं जी हम भी ये गेम खेल लेते हैं कि खड़े खड़े बैठ के या खड़े खड़े हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। जो इनके एयर चीफ हैं AP सिंह साहब, उन्होंने एक बयान जारी किया जिसके अंदर कहते हैं जी कि हमने भी, और 3 माह बाद हमें ये बात बता रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तानी 5 जहाज़ हमने भी गिराए हैं। अब इस चीज़ की कोई फिज़िकल एविडेंस या कोई किसी भी किस्म का एविडेंस, जैसे हमने तो उनके जो ओवर ड्यूरिंग द अटैक जो उनके सिग्नल्स थे और उनके वेक्टर्स थे और क्या क्या नहीं था, वो तो औरंगजेब साहब ने बता दिया था हमें। नेक्स्ट डे इंटरनेशनल मीडिया को भी, फिर उससे अगले दिन हमारे डोमेस्टिक मीडिया के अंदर भी बड़ी तफसीली बात की थी। उन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं की, क्योंकि ज़ाहिर उनके होगा तो बताएंगे। अब 3 महीने बाद एक ये बात हो रही है, खुद एक सवाली निशान है कि जी आपको 3 महीने बाद ये बात करने की क्या ज़रूरत थी। ज़ाहिर है सर कि उनको बेचारे जो AP सिंह साहब हैं उनके ऊपर भी अपनी हुकूमत का प्रेशर है। उनको उनकी जो अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने ना सिर्फ ये ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, पहलगाम के हवाले से, BJP के, बल्कि इलेक्शन फ्रॉड के हवाले से आजकल जो राहुल गांधी साहब हैं वो जो बातें कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर बना हुआ है मोदी जी के ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर, और उनको वो फील हो रहा है। तो ज़ाहिर उन्होंने कहा जी कि आप कोई इस किस्म की बात करें ताकि ये कॉन्वर्सेशन जो है, जो बिल्कुल पाकिस्तान की साइड पे जा रही है और जानी भी चाहिए, इसको किसी तरह डिट्रैक्ट करके इंडिया की तरफ आए ताकि ये फिर से बातें। ज़ाहिर उनका मीडिया जो था उनको तो उसी तरह के कोई ना कोई हड्डी डालेगा तो वो फिर बोलना शुरू कर देंगे, तो उन्होंने भी ज़ाहिर इस चीज़ को पिकअप किया और इसके अंदर फिर बातें की। लेकिन अगेन हमारा मौक़िफ़ और हमारा बयान जो है वो डे 1 से सेम है कि जी हम तो बिल्कुल ओपन रख दिया आपके सामने कि जी हमारी फलानी जगह यस डैमेज हुई थी। उसमें जैकबाबाद वाली बात भी हम मानते हैं, रंगियर खान वाली बात भी हम मानते हैं। उसके अलावा भी जो जहाँ हुआ उसको हमने तो तस्लीम किया और हमने बता दिया वाज़े तौर पे। अलबत्ता जहाज़ों वाली बात अगर हमारी होती तो अगर गिरे होते तो शायद हम तब भी कह देते जी कि हाँ जी ऐसे हुआ था। इन्होंने तो छुपाने की कोशिश की, क्योंकि उनको बहुत ही उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया हुआ था पाकिस्तानी एयरफोर्स को। उसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब का भी इसके ऊपर एक बयान है कि वो भी कह रहे हैं, ट्विटर के ज़रिए उन्होंने X के ज़रिए कहा है कि जी इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना चीज़ों का मतलब ये है बेसिकली कि खित्ते के अंदर जारियत और जो जंगी सूरत हाल क्रिएट करने की जिम्मेदारी की हद तक जो चीज़ उठाई हुई है वो इंडिया ने उठाई हुई है कि वो अमन नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जंग लगी रहे। और अब सर सारी इक्वेशन जो है ना, जो आप और मैं इसी सेट पे बैठ के पहले भी कर चुके कई दफ़ा, वो इक्वेशन ये थी कि इंडिया अफोर्ड नहीं करता कि इस वक्त पाकिस्तान से किसी किस्म की
مستقل سیز فائر چلے جی. اس لیے الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں کہ جی پاز ہے, ابھی آپریشن سندور کو ہم نے روکا ہوا ہے, ابھی ہم پھر کریں گے, ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے, اصل میں ان کی گورنمنٹ افورڈ ہی نہیں کرتی ہے سر, ورنہ وہ اپنے جو ووٹ بینک اور عوام ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ انہوں نے ان کو 10-11 سال یہی تو بیچا ہے کہ جی وہ غلط ہیں, وہ برے ہیں, ہم ٹھیک ہیں, مسلمان ایسے ہیں تو فلانی مائنورٹیز ایسی ہیں, جنگ کرنی چاہیے, مارنا چاہیے, ہندوتا جو سارا ان کا اسکیم ہے ساری, وہ سارا کچھ جو ہے نا سر اب پریشر کوکر جو ہے نا جیسے میں کہتا ہوں منڈلا رہا ہے, اور اس کے اندر کوئی ایز لانے کے لیے انہوں نے یہ حرکت کی ہے جو کہ نہ صرف بے بنیاد ہے بلکہ غیر ذمہ دارانہ اتنی ہے کہ ان کو انٹرنیشنلی بھی اس کی موقع کھانی پڑے گی. ہاں جی دیکھیں نا, میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ پہلگام والے واقعے کے بعد جو ان کا آپریشن سندور تھا وہ بیسیکلی انٹرنل پولیٹکس کے نتیجے میں تھا. مودی صاحب جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ الیکشنز جیتیں گے تگڑے مارجن سے, وہ نہیں ہو سکا. اب ان کو سامنے بہار الیکشن نظر آ رہا تھا, اس کی وجہ سے یہ سارا آپریشن سندور شروع ہوا. اچھا پھر اس کے بعد جب یہ بنیاد المرصوص کے بعد 1-2 مہینے لگے, فائنلی انڈیا نے بھی اکنالج کر لیا کہ ان کے جہاز گرے ہیں. اب یہ جو بیان آیا نا, یہ اگین جیسے آپ نے بتایا کہ الیکشن فراڈ کا جو شور مچا ہے نا وہاں پہ, یہ اس کے نتیجے میں بیان آیا ہے. خواجہ آصف صاحب نے جو اس میں اچھی بات کی ہے نا وہ یہ ہے کہ جی وہ جس طرح پہلگام کے وقت ہم نے کہا تھا کہ آپ انٹرنیشنل جو ہے کسی بھی 2 ممالک کو, زیادہ ممالک کو بٹھا کے آپ انویسٹیگیٹ کروا لیں, اسی طرح وہ اس پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کس کے کتنے جہاز گرے ہیں, ہم انٹرنیشنلی کسی بھی فورم پہ جا کے ساری ڈیٹیلز دینے کے لیے تیار ہیں, آپ بھی دے دیں, پتہ لگ جائے گا کس کے کتنے جہاز گرے ہیں. اچھا انڈیا جو کہتا ہے نا کہ پاکستان اگین کہ جی پاکستان جنگ ہارا ہے, تو وہاں پر بھی ان کو لوگوں کو ایک چیز تو سمجھ آنی چاہیے کہ جی پاکستان جنگ ہار گیا, لیکن ہاری ہوئی جنگ کا جو چیف آف آرمی سٹاف تھا وہ اس وقت امریکہ بیٹھ کے میٹنگ کر رہا ہے, 1.5 مہینے میں دوسرا وزٹ. بالکل. اور وہ جو جیتی ہے انڈین آرمی, اس ملک نے اپنے اوپر سینکشنز لگوا لی ہیں. تو تھوڑا سا مطلب 2+2 جو ہے نا 4 نہیں نکل رہا, میتھ ڈزنٹ ایڈ اپ. 2+2 چیز ہوا ویسٹ ہے. اچھا پھر اس میں ہے یہ بہت انٹرسٹنگ چیز, یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے نا میرا اس میں بہت انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ میں اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس دیکھ رہا ہوں کہ 2025 ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے. اب اگر مودی صاحب اس چیز کو وننگ نیریٹو بنا لیتے ہیں بہار الیکشن میں, تو اس کا مطلب ہے کہ جو عوام ہوتے ہیں نا ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا, ان کو آپ وہ لائی لاگ ہوتے ہیں, ان کو آپ کچھ بھی بیچ دو, کہیں بھی ہانک دو, جو مرضی ان سے کروا لو. لیکن اگر وہ اس کو وننگ نیریٹو نہیں بنوا سکتے, جو کہ ہماری بہت زیادہ امید ہے کہ ایسا نہ ہو, کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا ہے نا, اب اگر بہار الیکشن میں بی جے پی پرفارم کر جاتی ہے تو اگین اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمارا جو ہے نا, مطلب ظاہر ہے انڈیا, ہمارا کیا لینا دینا ہے ان سے, ان کا ملک ہے, جو ان کو بہتر لگتا ہے وہ کریں. لیکن وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ یار انسان کے اوپر ایک جو آپ کا ٹرسٹ ہوتا ہے, مطلب آپ کا جو کیا کہتے ہیں ایکسیس ٹو انفارمیشن پہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے, آپ کا جو پڑھائی لکھائی پہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے, وہ سارا کچھ شیٹر ہو جائے گا. سو اب جو بہت بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ مطلب آپ اس سے دیکھیں نا, جنگ ہو رہی تھی, پاکستان انڈیا جنگ لڑ رہے تھے, اس کے علاوہ چائنا کا اکوپمنٹ بھی یوز ہوا, اسرائیل کا اکوپمنٹ بھی یوز ہوا, فرانس کا اکوپمنٹ بھی یوز ہوا, امریکہ جو ہے وہ ویسے ہی ایک ورلڈ پاور ہے. تو یہ جو 4 ملک ہیں پاکستان انڈیا کے علاوہ جو جن کی بیٹل چل رہی تھی, کم از کم ان 4 ملکوں نے اپنی سیٹلائٹ آن کر کے دیکھا. رشیا کا اکوپمنٹ یوز ہوا, رشیا بھی دیکھ رہا ہوگا کہ جی کیا چل رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اور جس ملک کا اکوپمنٹ یوز ہو رہا ہوتا ہے ان کو تو سب سے پہلے رپورٹ آتی ہے کہ جی وہ اس کو نقصان پہنچا ہے یا اس نے کسی کو نقصان پہنچا ہے. اب بات یہ ہے کہ پاکستان کے جہاز گرے ہیں, چائنا نے نہیں رپورٹ کیا, امریکہ نے نہیں رپورٹ کیا, اسرائیل نے نہیں رپورٹ کیا, فرانس نے نہیں رپورٹ کیا, رشیا نے نہیں رپورٹ کیا, انڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے جہاز گرے. اب اگین وہ ان کو مبارک ہو, واٹ ایور ہیلپس دیم سلیپ ایٹ نائٹ. پرابلم یہ ہے کہ ان کے عوام یہ بائی کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ میرے لیے ایک بہت انٹرسٹنگ ٹیسٹ کیس بن گیا. ٹیسٹ کیس ہے بالکل. دیکھیں جو برانڈ آف جرنلزم, ظاہر میڈیا کا کردار ہے نا اس کے اندر. دیکھیں میرا اپنا ذاتی خیال جو کہ جتنا میں, آپ انڈین عوام کو چھوڑ دیں, جتنا میں انسانیت کو سمجھتا ہوں نا, اور انسان کی جو ایک
جو ایک نفسیاتی طور پہ انسان کیسا ہوتا ہے اس کی ایک بیسک چیز تو ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم انہی کے بیچ میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. تو اگر ان کے میڈیا کے اوپر ایک شخص آ کے بولتا ہے, جو کہ کلپ میرے خیال میں اتنا وائرل اور کچھ نہیں ہوا انڈیا میں پچھلے 4-5 مہینوں میں, کہ جی وہ کراچی پہنچ گئے ہیں تو INS وکرانت بھی اپنا حصہ ڈال دے, اسلام آباد ٹیک اوور ہو گیا ہے, یہ سب شیلٹر میں چلے گئے, ہم نے قبضہ کر لیا. ایک تھا ٹائیگر چل رہی تھی. تو اب وہ عوام جس نے سن کے اس کے اوپر اپنے گھر کے اندر لڈیاں ڈال کے جپیاں ڈالی لڈو کھائے, اگلے دن ان کو سمجھ آئی کہ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ تھا, اتنا بڑا جھوٹ تھا کہ جس کو ڈیفینسیبل ہی نہیں. اب اس کے اگلے دن اگر کچھ رہ گئے ہیں وہاں پہ عوام میں لوگ جو ابھی تک مان بیٹھیے کہ جی انڈیا جو ہے انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے ہمارے بندرگاہوں پہ اور باقی جگہوں کے اوپر, تو یہ بڑی زبردست چیز ہوگی اگر کوئی اس قسم کا انسان ایگزسٹ کرتا ہے. سو اگر تو میں مان لوں, جو میری نالج کہتی ہے وہ تو کہتی ہے کہ لوگ ایک بنیادی لیول پہ تھوڑا سا ان کے ذہن کے اندر نا ایک آواز ہوتی ہے, وہ کہتی ہے کہ یار یہ بات کو ٹھیک نہیں ہو. جیسے آپ نے کہا 2+2 نہیں بن رہا 4, اسی طرح ان کے میڈیا کا بھی 2+2 4 نہیں بن رہا. یہ جو AP سنگھ صاحب نے جو بیان جاری کیا ہے جس میں کہتے ہیں 5 جہاز گرے ہیں, میرے خیال میں الٹا ان کے عوام سے ہی پڑے گا. اچھا جی گرے ہیں, ویری گڈ, ہمیں ذرا دکھا دیں کہاں گرے ہیں. اب آپ نے اپنے تو چھپائے, اب تو وہ کلیئر ہو گیا کہ وہ بھی آپ نے جھوٹ بولا کہ نہیں گرے, وہ تو گرے ہیں کیونکہ ہم سب مان رہے ہیں, دنیا مان رہی ہے, آپ انڈیا خود مان رہا ہے. ان کے دکھا دیں ذرا جہاز ہمیں جہاں جہاں آپ نے یہ گرائے, اور ان کے عوام یہ مانگے گی ان سے. اگر تو میڈیا جو ہے کیونکہ ان کا اب اس سے ٹرسٹ لیول جو ہے وہ اتنا کام ہو چکا ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہاں جی گرے ہیں, مطلب جو برقع دت برانڈ آف جرنلزم ہے وہ اب نہیں چلے گا, میرا اپنا خیال ہے. ہاں اگین میرے ذہن کے اندر یہ خدشہ بھی ہے کہ میں بالکل 100% رانگ بھی ہو سکتا ہوں, کہ شاید وہاں پہ زیادہ تر لوگ, جیسے آپ اور میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی سارے ایسے نہیں کرتے انڈیا میں, بہت سارے سمجھدار لوگ جو ہیں جو ہماری ویو لینتھ پہ چلتے ہیں. مجھے لگتا ہے سر کہ یہ بات جھوٹی اس حساب سے جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں, میں اس کے اندر یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو میڈیا کے اندر بلیف سسٹم ہے انڈین عوام کا, وہ کتنا کو رہ گیا اب, اور وہ کتنا کو اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر ڈالیں گے اور اس کو پرکولیٹ کریں گے اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچیں گے جی ہاں جی یہاں گرا تھا جہاز, یہ والا گرا تھا, تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں AP سنگھ صاحب. تو یہ میرے لیے بڑی ایک سر چیز ہوگی, اور یہ تو میں آج بیٹھ کے اگر ٹویٹر کے اوپر تھوڑی دیر گزاروں تو مجھے ایک ٹرینڈ نظر آ جائے گا کہ ہاں جی زیادہ تر عوام جو انڈیا کی وہ مان بیٹھی ہے اس بات کو, اور وہ زیادہ خطرناک بات ہے سر. اس کا مطلب ہے کہ BJP جو ہے اور ان کا جو میڈیا, انہیں کا میڈیا نا جو نوئیڈا میڈیا جسے کہتے ہیں, ان کے پاس وہ کچھ بھی بول دیں, وہ کچھ بھی کہہ دیں, وہ برین واشنگ 11 سال میں اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ, اور یہ خطرناک بات ہے کہ ان کو جو بھی گھول کے پلا دیں گے وہ پی جائیں گے. یہ زیادہ خطرناک بات ہے. اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو میڈیا والا تعلق ہے نا, مجھے ایسا گمان ہوتا ہے کہ وہاں کا جو میڈیا ہے وہ کمپرومائزڈ ہوگا. حکومت کے ساتھ ان کے کچھ ایسے معاملات ہوں گے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اس کے اگینسٹ بات نہیں کر سکتے ہوں گے. وٹ ایور دا کیس, وہاں کے میڈیا کو ایک چیز سمجھنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ اگر آہستہ آہستہ, اور حقیقت ایونچولی تو سامنے آ جاتی ہے, کئی دفعہ 5 سال لگتے ہیں, کئی دفعہ 20 لگتے ہیں, ایونچولی حقیقت سامنے آ جاتی ہے. اگر ان لوگوں کا ایمان بالکل اٹھ گیا اپنے میڈیا کے اوپر سے, تو وہ میڈیا روزگار کیسے کمائے گا, اس کا ویلتھ جنریشن کیسے ہوگی, اس کو پروفٹ کیسے کرے گا جب اس کو کوئی دیکھے گا ہی نہیں. اس لیے میں تو ہمیشہ ان کو ایک مشورہ دیتا ہوں, بلکہ کسی بھی جگہ کے میڈیا کو دیکھیں, کئی دفعہ جرنلسٹس پہ, میڈیا پہ پریشر ہوتا ہے اپنی حکومتوں کا, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اس سٹوری کے اوپر یہ والی لائن لیں. اچھا اگر آپ اس کو سسٹین نہیں کر سکتے اس پریشر کو, تو اس کا ایک اور بہت آسان طریقہ ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ سچ نہیں بول پا رہے, آپ وہ پوری سٹوری ہی سکپ کر دیں. ملک میں, دنیا میں 400 اور ایشوز چل رہے ہوتے ہیں, آپ ان کے اوپر بات کر لیں تاکہ آپ کے اوپر یہ تو انگلی اٹھے کہ جی یہ بڑا ایک برننگ ایشو تھا پر انہوں نے اس کے اوپر بات نہیں کی, لیکن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی انہوں نے جھوٹ بولا تھا. سو کئی دفعہ جو ویل لیفٹ کرنا ہوتا ہے نا, وہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. سو اگر تو وہاں پر کچھ میڈیا ایسا ہے جو کمپرومائز نہیں ہے, جو سٹانس لے سکتا ہے, اس کو تو وہ سٹانس لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چلیں اگر فار انسٹنس 20 چینل ہوں, ان میں سے 4 بھی اچھا کام کریں نا, تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی پورا کا پورا میڈیا خراب ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہاں پر اتنی آج کل سختی ہے, یا اتنا کو لوگ کمپرومائزڈ ہیں, یا جو بھی مسائل چل رہے ہیں, کہ وہاں پر 4 بھی ایسے نہیں ہیں آؤٹ لیٹس جو سٹانس لے سکتے ہیں, سٹینڈ لے سکتے ہیں, کم وہ اس طرح کی جو سٹوریز ہیں ان کو ویل لیفٹ کر دیا کرے, تاکہ یہ نہ ہو کہ وہاں کے عوام کا
ایمان اٹھ جائے ان کے اوپر سے اور اس کے بعد ان کو لوگ دیکھنا ہی بند کر دیں اور پھر انڈین میڈیا نام کی چیز سسٹین ہی نہ کر سکے. یہ بھی تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. نہیں اچھی بات نہیں ہے سر, بالکل ہر ملک میں, اور خاص طور پہ سر ایک ایسے ملک میں جہاں پہ ان کی آبادی دیکھیں کتنی ہے, مطلب اور میڈیا ایک بڑا نیسیسری ٹول ہے. جب آپ کی آبادی کم ہو یا زیادہ ہو تو اور اہم ہے کہ آپ نے میس کمیونیکیشن کرنی ہے نا, آپ نے زیادہ لوگوں تک ایک ہی پیغام اگر پہنچانا ہے, وہ الگ بات ہے اس کی بحث کی. جی آپ کے پاس میکنزم تو ہونا چاہیے نا, وہ میکنزم تو ہے ان کے پاس. دیکھیں بات سادی سی یہ ہے کہ آپ اگر غلط رپورٹنگ کر رہے ہو اس طرح کے ایونٹس پہ, تو کل کو اگر آپ نے اسی میڈیا پہ یہ بتانا ہے کہ جی 3 دن بعد اس جگہ پر سیلاب آنے لگا ہے, جگہ ایویکویٹ کر دیں, تو لوگ شاید اس کو بھی جھوٹ سمجھیں. یہ تو سر میں کہہ رہا ہوں کہ میرا اپنا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. میرا تو اپنا خیال ہے کہ ابھی تک جو انڈین عوام ایک خاص طور پہ ایک خاصی تعداد کے عوام جو ہیں, وہ ابھی بھی جو بھی ان کو میڈیا فیڈ کرتا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے. میرا اپنا, اور سوشل میڈیا پہ تو ڈیفینیٹلی یہ بات سچ ہے, کیونکہ وہ ڈیفینڈ بھی ادھر کرتے ہیں ساری چیز کو. نیشنل میڈیا جس کے اندر سنجیدگی کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے, وہاں پہ شاید ابھی بھی لوگ اس قسم کے ہیں جو کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے اور ابھی تک انہوں نے یہ کیا. تو سر یہاں پہ سوری میں آخری چیز, وہ بالکل آج کہہ رہے ہیں لیکن 5, 10, 15 سال بعد تو پتہ لگ ہی جائے گا نا. بالکل پتہ لگ جائے گا. بھائی اس کے اندر ایک دو اور باتیں ہیں ہماری رہتی ہیں. یہاں پہ جانا ہے ہم نے بریک کے بعد اس ٹاپک کو آگے لے کے جاتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر ہم ڈسکس کر رہے تھے یہ جو انڈیا کی طرف سے ایک بیان ہے 5 جہازوں کا جو پاکستانی انہوں نے پتہ نہیں کون سے جہاز تھے جو ان کو لگ رہا ہے انہوں نے گرا دیے. اس میں سر ایک بات رہ گئی, وہ یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے ادھر ہی ایک بات کی تھی, ایک پریڈکشن کیا, ایک کیلکولیٹڈ ازمپشن تھی ہماری کہ جی جنگی صورتحال پھر سے کریٹ ہو سکتی ہے, اور اس کا ایک ٹائم فریم جو تھا وہ ہمیں لگ رہا تھا اکتوبر نومبر کا مہینہ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے, کیونکہ بہار الیکشن ہے, اور اگین پانی کا مسئلہ بھی پڑ سکتا ہے. تب تو یہ سارا کچھ جو ہے اس کو ہم بڑی کلوزلی دیکھتے رہتے ہیں. یہ اسی کا ایک آپ کو نا پہلو جو ہے نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے اندر بھی آئی تھنک انڈیا نے ایک چیز کی بھول کر دی ہے کہ ان کو ابھی تک سر یہ لگتا ہے کہ یہ ایک نا ایکول جو پارٹیز ہیں نا ان کے آپس میں جنگ ہے. مطلب وہ تو ہمیں لیسر سمجھتے ہیں, بٹ یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ اف ناٹ سپیریئر ان کی تمام جو آرمی ہے اس کی ایکویولنٹ تو ہم ہیں, اور ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم اس سے اوپر ہی ہیں. لیکن ان کو چلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایکویولنٹ والی بات تو ان کو اب تک سمجھ آ جانی چاہیے جو ہوا پہلے. مسئلہ سر صرف یہ ہے کہ وہ ایک اور چیز کے اندر نا ہمیں ان کو یہ خیال لگتا ہے کہ ہماری بھی یہ سوچ ہے, وہ سوچ ہے جنگوسٹک سوچ کہ جی ہم جو ہیں جنگ کرنا چاہتے ہیں, ہم مزید جنگ چاہتے ہیں, ہم مزید خون خرابہ چاہتے ہیں, ہم مزید جہاز دیکھنا چاہتے ہیں جو گر رہے ہیں, جو انہیں یہ گریں کہ مطلب ہمارے تو نہیں گرے, بٹ یہ ساری سچویشن دے سیم ٹو تھنک کہ ہمیں بھی یہ چیز چاہیے, اس لیے وہ اس والے بٹن کو پش کیے جا رہے ہیں. اب کون سمجھائے ان بیچاروں کو کہ ہمارا تو ڈے 1 سے ایک ہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ جی ہم سکون چاہتے ہیں, ہم امن و امان چاہتے ہیں. ابھی بھی یہی ہے کہ ہم امن و امان چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں. یہ بات جب تک ان کے ذہن میں ان کو سمجھ نہیں آئے گی نا کہ جی ولنگ, دیکھیں نا 2 پارٹیز جب ہوتی ہیں کسی کانفلکٹ کے اندر تو عموماً بات یہ ہوتی ہے کہ دونوں جو ہیں ان کا ایک ہی طرح کا موڈ ہے. یہاں پہ ایسے نہیں ہے, وہ تو اس کو سمجھیں کہ انہوں نے اٹیک کیا تو ہم نے ریٹیلیٹری اٹیک کیا, اور اگر وہ پھر کریں گے تو ہم پھر سے کریں گے, ہم جواب دیں گے, بھرپور جواب دیں گے. یہ تو ہمیں ڈی جی ISPR سے لے کے ٹاپ برائس آف آرمی نے بتا چکے ہیں, اور ہم ان کو مانتے ہیں, 100% مانتے ہیں. یہ بات ان کو کون سمجھائے گا کہ ہمارا بیسک ایمو جو ہے پاکستان کا اب وہ یہ ہے کہ ہم نے پیس چاہیے اور پروسپیرٹی چاہیے. پروسپیرٹی والی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوائیں اللہ کا شکر ہے چل رہی ہیں, دیٹ شپ از سیلنگ, ہم اوپر جائے گی انشاءاللہ, اور جائے گی, کوشش کریں گے. لیکن یہ معاملات جو انڈیا جس میں آپ کو ڈالنا چاہ رہا ہے, ان کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ اس سے جتنا ان کو نقصان ہوئے گا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی ان کو سمجھ آ جانی چاہیے. اور اس کو, اور اس کے لیے کیا نشانی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے اسی رویے کی وجہ سے تو امریکہ نے دوبارہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے. بالکل اسی رویے کی وجہ سے ہمارے پہ ٹیرف کم لگا ہے, ان پہ زیادہ لگا ہے. اسی رویے کی وجہ سے امریکہ, کینیڈا, سعودیہ, چائنا, یہ سارے مل کے
پاکستان میں آئل سے لے کے معدنیات تک دونوں کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے اپنا انویسٹمنٹ لے کے آنے کے لیے تیار ہیں, اکٹھے مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں, یہاں پر انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. سو اب جب کہ مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سن کے آپ آج سے کچھ عرصہ پہلے سوچتے تھے کہ یار یہ ممکن لگتا نہیں ہے کہ ایک ہی پروجیکٹ میں چائنا اور امریکہ اکٹھے ہوں, اور اب ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. تو جب پاکستان کو اس طرح کی چیزیں ملیں گی تو پاکستان کو کیا ضرورت ہے خود سے وہ حرکت کرنے کی جو انڈیا نے کی ہے. اور اگر یہ بات انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی تو مطلب پھر بارے میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کچھ نہیں ہو سکتا سر. اس کو آگے چلتے ہیں اگلی سٹوری پہ بھی, اس کو ہم یہاں اینڈ کرتے ہیں کہ جو امریکہ کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ اس وقت بھی امریکہ میں موجود ہیں. انہوں نے وہاں پہ میڈیا سے بھی بات کی, انہوں نے ٹیررزم کے اوپر بات کی, انہوں نے کشمیر کے اوپر بات کی, انہوں نے بھارت کے اوپر بات کی. ان کی دیگر چیزیں جو تھی وہ بڑی ایک طویل قسم کی انہوں نے میڈیا کو ساری باتیں بتائی ہیں, مطلب بہت ہی ٹرانسپیرنسی سے بتائی کہ جی میں ادھر آیا ہوں, میں نے یہ ڈسکشنز ہوئی ہیں, یہ مدعا تھا اس چیز کا. تو یہ بھی بہت زبردست چیز ہے کہ عموماً یہاں پہ بھی ہمیں نہیں تھا پتہ ہوتا, ہمیں ڈفرینٹ جگہوں سے کوارٹر سے پتہ چلتا ہے. یہ تو بڑا آؤٹ ورڈلی انہوں نے بتایا کہ جی یہ کتنی اچھی بات ہے. اور انہوں نے خاص طور پہ پاک یو ایس ریلیشنز کی بات کی کہ کتنی بہتر ہو گئی ہیں کہ بھئی 1.5 مہینے میں دوسرا وزٹ ہے ان کا. تو یہ ایک تو بہت اچھی چیز ہے. دوسرا آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا آپ نا تھوڑا مائنڈ سیٹ اگر سمجھیں, جب اس پریزیڈنسی کا ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ نو ٹو وار. یوکرین روس والی چیز کے اندر بھی انہوں نے اب جا کے ایک سٹیپ فارورڈ ہے, ان کی ولادیمیر پوٹن سے میٹنگ ہے باقاعدہ طور پہ. پاکستان انڈیا کانفلکٹ جو ہوا, وار ہوئی, اس کے اندر انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا, سیز فائر کا وہ بھرپور کریڈٹ لیتے ہیں اور ہم بھی ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں اس چیز کا. اور انہوں نے 33ویں دفعہ یہ بات کب کی انڈیا پاکستان کا, میں نے آرمینیا اور آذربائیجان کی ثالثی کراتے ہوئے, جو 3 دہائی کی ایک کانفلکٹ ہے, اس کو انہوں نے حل کروایا اپنی وائٹ ہاؤس کے اندر. اور دونوں نے ہاتھ ملایا, ٹرمپ صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑا. اور آذربائیجان کے جو پریزیڈنٹ ہیں, جو ہمارے بھی پاکستان کے دوست ہیں, انہوں نے بھی ان کو کہا جی کہ ان کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامنیٹ کرنا چاہیے, ہے جو چیز ان کو چاہتے بھی ہیں میرے خیال میں. تو اگر امریکی پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ دنیا کے اندر سکون چاہ رہے ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ سیز فائر رہے, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ناٹ اے گن فائرڈ, تو آپ اس سے الگ طرف اگر چل پڑیں گے اور آپ جنگی صورتحال کریٹ کریں گے تو وائی وڈ دے بی یور فرینڈس. یہ سر اگر آپ کو اور مجھے بیٹھے ہوئے, اور ہمارا کوئی ڈپلومیٹک ایکسپوجر اتنا نہیں ہے, ہم تو جرنلسٹ ہیں, ہم تو مطلب اخباری لوگ ہیں, ہم تو نیوز کے لوگ ہیں, اگر ہمیں اتنا بلیک اینڈ وائٹ چیز نظر آئی تو ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ جے شنکر سے لے کے وہ ان کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی. بالکل سر. اور دیکھیں ایک تو یہ کہ پاکستانیوں پوری دنیا کو خوش ہونا چاہیے آرمینیا اور آذربائیجان کی صلح کی وجہ سے. کیوں؟ مطلب پاکستان میں کوئی بندہ سوچے یا ترکی میں کوئی بندہ سوچے کہ جی وہ کدھر ہے, ہمارا ان سے کیا لینا دینا. یہ اس جنگ کے ختم ہونے کی وجہ سے امکان ہے کہ تیل کی عالمی مارکیٹ میں پرائس شاید $60 سے بھی نیچے آ جائے. تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ پوری دنیا کو ہوگا. اچھا ٹرمپ صاحب کو کیا پڑی تھی کہ جی وہ ان کی میں نے صلح کرانی ہے. اگین ٹرمپ صاحب کاروبار کرنے آئے ہیں. ٹرمپ صاحب کا ایک نعرہ ہے کہ امریکہ کو میں نے فائنینشلی اکانومی کے حساب سے امپروو کرنا ہے. سو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے نا اس وقت دنیا میں, چائنا کو آپ دیکھیں وہ صرف ایک چیز پہ فوکس کر رہا ہے اکانومی پہ, امریکہ کو دیکھیں ایک چیز پہ فوکس کر رہا ہے اکانومی پہ, پاکستان کو اور پاکستان سب کو کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان بھی اب صرف ایک چیز پہ فوکس کر. سو ان حالات میں جس ملک کا بھی فوکس اکانومی کے علاوہ کہیں ہوگا اس کو پینلائز کیا جائے گا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, انڈیا ان میں سے ایک ہے, اور اسرائیل کو لگ رہا ہے کہ اس کی پکڑ کبھی نہیں ہوگی. میرا یہ خیال ہے کہ اسرائیل کی پکڑ بھی جلدی ہو, بہت جلد ہوگی. انہوں نے جو اسپیشلی اگین اس کے اوپر کسی دن تفصیلی بات بھی کریں گے, جو انہوں نے آج سے 1 دن پہلے بات کی تھی کہ ہم آکیوپائی کرنے جا رہے ہیں, اس کی تو مذمت سب نے کی. آپ UK, فرانس جیسے ملک جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ پیلسٹائن کو ریکگنائز کرتے ہیں, انہوں نے مذمت کی نیتن یاہو کے اس فیصلے کی. اٹ کانٹ گو آن, زیادہ دیر یہ چیز چل نہیں سکتی. ابھی تک جو چیز ہو چکی ہے, آپ کے الفاظ ہیں کہ اس سے زیادہ ظلم دنیا میں کسی جگہ پہ ہوا ہی نہیں جو ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے. تو یہ نیچرل آرڈر سے برعکس ایک چیز ہے, تو یہ آرڈر ریسٹور ہوئے گا. ظاہر ہے لوگ بیچ میں پڑیں گے اور اس کو ریسٹور کروائیں گے. یہ دن بھی ہم بہت جلد دیکھیں گے. اور باقی انڈیا جو بھی جس طرف اپنا پوائنٹ آف ویو لے کے جا رہا ہے اور جو کرنے کی کوشش کر رہا ہے,
اس کی بھی ہمیں بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیان جو ہیں جن کے اندر آپ جہازوں کو ایسے سمجھ رہے ہیں جیسے یہ کوئی آپ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں, اس چیز کو آپ کو رکنا چاہیے. مطلب سر اینڈ آف دا ڈے یہ بھی ہے کہ یہ اے پی سنگھ صاحب جو ہیں ابھی تو یہ ایئر چیف ہیں انڈیا کے, انہوں نے اس کے بعد ریٹائر پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی ایک زندگی ہوتی ہے جس کے اندر آپ جواب دہ ہوتے ہیں اپنے بیانات کے, اپنی حرکتوں کے. تو کیا انہوں نے یہ چیز سوچی نہیں ہے بات کرنے سے پہلے کہ اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے پبلک فورم پہ بول دیا؟ میں تو یہ بھی سر آخری بریک سے پہلے کہ جو ان کی اپنی آرمڈ فورسز ہیں ان پہ کتنا پریشر ہوگا کہ ان کو کسی نے کھڑے ہو کے کہا ہے, حکومت نے کہ کھڑے ہو کے جھوٹ بولو دنیا سے. کتنا سر آپ سوچیں کتنا کو بزدل شخص ہوگا جو اپنے فوج کے بندے کو کہتا ہے کہ جا کے جھوٹ بولو جا کے. دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے نا جھوٹ بولنے والا, اگین ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جو جھوٹ بول رہے ہیں وہ اپنے عوام سے بول رہے ہیں. تو کوئی ایک دن آئے گا جب ان کے عوام ان کو مورد الزام ٹھہرائیں گے, وہ ایک بڑا خوفناک دن ہو سکتا ہے. تو اسی لیے نا مطلب فوج کا اور عوام کا کے درمیان ایک ڈسٹنس ہونا چاہیے. اسی لیے ان دونوں کے درمیان ایک جو ہے وہ جو رشتہ ہے وہ بڑا سچ میں مبنی ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج اور عوام جس دن آمنے سامنے آ جائے نا تو وہ اس کے نتائج بہت خوفناک نکل سکتے ہیں. سو ہمیں اس چیز کا احساس اندازہ ہے. اگین ہم تو سر ویل وشر ہیں انڈیا کے, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلیز مت کریں کیونکہ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہماری صحت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. یہ کل کو آپ کے گلے کا پھندا نہ بن جائے, اس لیے آپ اپنے عوام کو اپنے آپ کو سیف گارڈ کریں. بالکل سر. اور یہاں پہ اگین یہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے نیوز سائیکل میں چیز تھی, ہم نے اس کو ایسے یوں برش آف کیا کہ جی یہ ظاہر ہے جھوٹ بول رہے ہیں, ہم کیوں اس کے اوپر اتنی توجہ دیں, ہمیں فرق نہیں پڑتا. بہرحال سر یہاں پہ جانا ہے ہم نے ایک بریک کے اوپر. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر اب ہم ایک بڑے سر ایک امپورٹنٹ اور ٹاپک پہ چلتے ہیں. یہ بیسکلی سر ایک اسٹڈی ہوئی ہے جس کے اندر اس کا مقصد تھا کہ آپ دو بیسکلی ڈرگز جو ہارٹ ڈیزیز کو ڈیل کرتی ہیں ان کے اوپر ایک اسٹڈی ہوئی تھی. یہ اسٹڈی کی فائنڈنگز جو ہیں یہ جولائی کے اندر بتائی گئی تھی. اور ایک جو پاکستانی ہے شخص جہانگیر علی شاہ, یہ کراچی میں ڈاکٹر ہیں, یہ نیشنل جو آپ کی اکیڈمی فار کارڈیو ویسکولر اسٹڈیز اس قسم کی اتھارٹی ہے, ادھر کام کرتے ہیں. اور یہ اسٹڈی تھی بیسکلی ریوارو-زبان ورسز وارفرین, دو ڈرگز ہیں جن کے اوپر کہ جی لیفٹ وینٹریکولر جو اگر آپ کا ایشو ہو مائڈوکارڈیل انفریکشن جسے کہتے ہیں اس کے اوپر کیا بیسکلی دونوں دوائیوں کا. تو یہ تو سر اسٹڈی کی حد تک بات رہی, لیکن اسٹڈی ہماری مین خبر نہیں ہے. اس کے بعد جو بیسکلی اس کے اندر سے جو ڈیٹا نکلا ہے نا اس اسٹڈی کا, وہ پاکستان کی حد تک بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ جی جو چیسٹ پین ہوتی ہے کسی شخص کو عموماً یہاں پہ رپورٹ نہیں کی جاتی ینگر اس کیٹیگری کے اندر, لیکن سر ڈیٹا کتنا خوفناک ہے کہ 50% ہارٹ اٹیک پیشنٹس جو ہیں اس ملک میں وہ 49 ایئرز سے ینگر ہوتے ہیں, اور 12 سے 15% ایسے ہیں جن کی عمر 40 سے کم ہوتی ہے. سو 40 to 50 جو ایج بریکٹ ہے نا آپ کی, اس میں آدھے ہاف آف دا ہارٹ اٹیکس ان دا ورلڈ ان پاکستان وہ اس ایج پہ ہوتی ہے. یہ اس ساری اسٹڈی نے ایک فائنڈنگ نکالی ہے. اس کے علاوہ ظاہر اس کے اندر پھر بہت ساری چیزیں ہیں کہ پاکستان کے اندر اسموکنگ, پور لائف سٹائل, اوبیسٹی, آپ کی اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اس چیز کو بہت کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. ایکسرسائز آپ کو پتہ ہے کتنی ضروری چیز ہے. اسموکنگ ایک یہاں پہ مسئلہ ہے, دنیا بھر کے اندر ہے, پاکستان میں شاید ایک حد تک زیادہ ہے. اس ساری چیز کنٹریبیوٹ کری ہے. لیکن ینگر جو آپ کی لاٹ ہے, مطلب کسی کو بندہ 45-46 ایئر اولڈ جو ہوتا ہے اس کو آج کل کے زمانے میں ینگ سمجھا جاتا ہے, اس کو بزرگ تو نہیں مانا جاتا. تو اس ایج پہ آپ سب سے اس ملک میں سسپٹیبل ہیں کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوگا اکارڈنگ ٹو دس اسٹڈی. تو اس کے اوپر سے تھوڑی ہم بات کریں گے آج. جی بالکل. ایک تو یہ ڈیٹا بہت خوفناک ہے, دوسرا کنسیڈرنگ کہ جتنی ینگر ایج میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اتنا ہی عموماً وہ سخت ہوتا ہے, باڈی کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے, یہ بھی ہمیں اندازہ ہے. تو اس لیے یہ ایک اور زیادہ تشویشناک بات ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں, اس میں لیک آف ایکٹیویٹی سے لے کے, سٹریس سے لے کے, ڈائٹ سے لے کے, ماحولیات سے لے کے کہ آپ آب و ہوا, بہت ساری چیزیں. اچھا, اب اس میں
ظاہر ہے بڑا وسیع ٹاپک ہے، اور ایسے نہیں ہے کہ ہم کوئی گیان دے رہے ہیں، لوگوں کو لیکچر دے رہے ہیں، ہم لاؤڈ تھنکنگ کر رہے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو مجھے آپ کو ہو سکتی ہے اثر انداز ہمارے پہ کرتی ہے. اچھا، اس میں سے کچھ چیزیں جن پہ ہمارا بس نہیں چلتا وہ ماحولیاتی آلودگی ہے. مطلب میں اور آپ انفرادی طور پہ تو ہوا یا پانی صاف نہیں کر سکتے، یہ تو اجتماعی طور پر ہوگا، حکومتی لیول پر ہوگا، بلکہ شاید 2-3 ممالک مل کے محنت کریں گے تو ہوگا. پھر آ جاتی ہے ایکٹیویٹی. اچھا، اب ایکٹیویٹی میں بھی اسی طرح ہے کہ مطلب بڑی اچھی بات ہے اگر کوئی بندہ افورڈ کرتا ہے کہ وہ جم جائے. مطلب یہ افورڈ کرنا میں اس لیے کہتا ہوں کہ جم تو مہنگا سستا ہر طرح کا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب آپ نے وقت نکال سکتے ہیں اپنے کام میں سے. تو اگر وہ نہیں کر سکتے تو اپنے جو ڈیلی لائف سٹائل ہے اس کے اندر ایکٹیویٹی، مطلب اگر آپ کے دفتر میں لفٹ لگی ہوئی ہے پھر بھی اگر آپ سیڑھیوں کا استعمال کریں تو اس سے ایک بیسیکلی ایکٹیویٹی ایڈ ہو گئی ہے. اگر آپ ڈیسک جاب ہے آپ کی اور آپ آدھے گھنٹے بعد ایک چھوٹا سا مطلب اپنے آفس کے اندر ہی چکر لگا لیں تو آپ کا اس سے ایکٹیویٹی ایڈ ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہم کر سکتے ہیں اگر جم یا سپورٹس کا وقت نہیں بھی نکل سکتا. تیسری چیز سٹریس ہے. اب اگین میرے خیال ہے جس طرح ماحولیاتی آلودگی ہے اسی طرح سٹریس کا بھی کوئی علاج ایز سچ ہے نہیں، سوائے اس کے کہ ظاہر ہے اللہ کو یاد کریں یا اس کے علاوہ کوئی میڈیٹیشن آپ کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں. پھر آخر میں آ جاتی ہے ڈائٹ. سو ڈائٹ کا معاملہ یہ ہے کہ جو ہیلدی ڈائٹ ہے وہ اتنی ایکسپینسو ہے کہ میرے خیال میں 98% آف پاکستانیز افورڈ نہیں کر سکتے کہ جس طرح کی آپ کو خوراک کھانی چاہیے. تو اب جب وہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ مطلب ہم سیڈ آئلز لیتے ہیں، ہم اور اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں جو کہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اچھے آئلز کی طرف جائیں، اچھی چیزوں کی طرف جائیں تو وہ شاید ہم افورڈ ہی نہیں کرتے. سو اگین اس کا حل صرف یہ ہے کہ ہم اپنی باڈی کو کم کھانے کی عادت ڈالیں، کیونکہ باڈی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے اس کو عادت ڈال دی، اگر زیادہ کھانے کی تو وہ زیادہ مانگے گی، کم کی عادت ڈالی تو کم پہ بھی اس کا بڑا اچھا گزارا ہوتا ہے. سو اگر ہم اپنی ڈائٹ امپروو نہیں کر سکتے تو پھر خراب ڈائٹ کو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی مقدار کم کر دیں. سو یہ چیزیں ہیں آن دا ٹاپ آف مائی ہیڈ جس سے شاید یہ جو ہمارا یہ جو ڈیٹا آپ نے شو کیا ہے وہ شاید اس کے کچھ سال ایکسٹینڈ ہو جائے. سر بالکل ہونے چاہیے سر. باقی یہ جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہے جہاں سے یہ اسٹڈی جو ہے ہوئی ہے ساری اور اس کے اندر سارا ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے، یہ 2021 سے لے کے اب تو بڑی طویل اسٹڈی ہے یہ. تو یہ ڈیٹا جو ہے ہمیں بڑے سنجیدہ لینا چاہیے. اس کے اوپر تو جو کچھ یہاں کے لوگ ہیں جو اس انسٹیٹیوٹ میں ہیں، وہ ڈاکٹر عبدالحکیم ہیں جو ان کے کیتھ لیب کے ڈائریکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نیشنل ایمرجنسی ہے، یہ نیشنل لیول کے اوپر اس کے اوپر کچھ کرنا چاہیے. اور یہ پاکستان کے اندر ون آف دا ہائیسٹ ینگ ہارٹ ریٹس یا دی ہائیسٹ ینگ ہارٹ اٹیک ریٹ جو ہے دنیا کے اندر پاکستان کا ہے. تو یہ مطلب ایک دنیا کے اندر آپ جو غلط قسم کا ریکارڈ قائم کر رہے ہیں اس کے اندر یہ بھی ایڈ کر لیں کہ جی یہاں پہ جوان لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتی ہے سب سے زیادہ. تو یہ اگر اور کچھ نیشنل ایمرجنسی نہیں ہے سر تو کیا ہوگا؟ اب دیکھیں اس کے اندر آپ حکومت جو ہے وہ اسموک کی بیسس پہ وہ یہاں پہ ریسٹورنٹس بند ہو جاتے ہیں، اسکول بند ہو جاتے ہیں، یہاں پہ اب تو ایئر گنز بھی آ رہی ہیں جو آلودگی صاف کریں گی، یہاں پہ ای پی اے پروٹیکشن کے لیے جگہ جگہ چیزیں کی جا رہی ہیں. وہ ایک نیشنل ایمرجنسی ہے نا، یہ بھی ایک نیشنل ایمرجنسی ہے، اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ کریں آپ. وہ کیا ہو سکتی ہیں چیزیں؟ یہ اگین بیٹر مائنڈز دین مائن کین سٹ ان اے روم اینڈ فگر اٹ آؤٹ. بالکل سر. تھوڑے دن پہلے ایک اور آپ کو یاد ہوگا اسٹڈی آئی تھی، باہر سے ہوئی تھی، اور اس کے مطابق پاکستان میں جو ڈائبٹیز کا جو ریٹ تھا وہ بہت خوفناک تھا. اچھا اگین اس میں نا ایک ٹیکنیکلٹی تھی، وہ جو انہوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا تھا نا وہ ان لوگوں سے کیا تھا جو کہ ہسپتال وزٹ کر رہے تھے. تو جتنے لوگ ہسپتال آ رہے تھے کسی بھی مسئلے کی وجہ سے، جب انہوں نے ان کا ڈائبٹیز چیک کی اور اس کی جب ریشو نکالی تو ان کو لگا کہ بہت زیادہ لوگوں کو پاکستان میں ڈائبٹیز ہے. جو اس میں بنیادی بات تھی نا وہ یہ تھی کہ پاکستان میں لوگ عموماً ہسپتال تب تک جاتے ہی نہیں، ڈاکٹر کے پاس جب تک جاتے ہی نہیں، بڑا مسئلہ نہ ہو، جب تک بڑا مسئلہ ہو نہ جائے، جب تک ان کی زندگی میں بہت زیادہ انکنوینئنس آ نہ جائے. سو وہ جو لوگ ہسپتال آتے ہیں ان کو اگر آپ ٹیسٹ کریں گے تو ان کے ایک سے زیادہ مسائل نکل آئیں گے. ان کو آپ کو یہ بھی پتہ لگے گا کہ کنجینیٹل بھی کچھ چل رہا ہے، کچھ ڈائبیٹک بھی چل رہا ہے، کچھ یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی. سو اگین جو ایک اور چیز کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہسپتال جاتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں لاسٹ ریزورٹ.
اگر تھوڑا سا پہلے ہم اپنے آپ کو لے جا کر چیک کروانا شروع کر دیں, وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ a stitch in time saves 9, تو اگر آپ تھوڑا سا جلدی پہنچ جائیں تو شاید آپ بہت ساری چیزوں پہ قابو پا لیں سر بالکل. اور اس کے اندر بھی اس قسم کی ایک بات یہی جو ڈاکٹر حکیم ہے یہ بتا رہے ہیں کہ جی 9 میں سے جو 10 پیشنٹس میں سے 9 جو ہوتے ہیں 9 out of 10 جو ہیں ان کو کوئی چیسٹ پین نہیں ہوتی, ان کے سمٹمز بڑے ہوتے ہیں, ہیوینس ہوتی ہے, چیسٹ نما سمٹمز ہوتے ہیں جس کے لیے عموماً رائزک لے لی جاتی ہے, اس قسم کی جو اینٹی ایسڈ ہوتی ہے وہ لے لی جاتی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو اس ایج میں پاکستان میں اگر آپ بٹوین دی ایجز آف 40 and 49 اگر آپ ہیں, اور یہ میری شو کی طرف سے ہمارے شو کی طرف سے پبلک سروس میسیج ہے, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ چیسٹ ہیوینس ہے اور چیسٹ پین نہیں ہے تو آپ اپنا ای سی جی لازمی کروائیں. ای سی جی ایک اس قسم کی چیز ہے جو موسٹ آپ کے ہسپتالوں کے اندر ایک چیز پڑی ہوتی ہے, وہ آپ کے کر بھی دیں گے, اور اس چیز کو ہسپتالوں کے اندر بھی پروٹوکالز کہتے ہیں کہ جی فوراً ای سی جی ایک کر لیں. ای سی جی آپ کی کلیئر ہے تو آپ یو آر اوکے, یو آر ناٹ گوئنگ تھرو سم تھنگ بیڈ. پھر ٹاپرن وغیرہ ہوتے ہیں لیکن ان کو آپ چھوڑ دیں. ای سی جی کروانا اپنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی شخص سر اس ملک میں اس وقت 40 to 50 ایج کے درمیانی ایج میں ہے تو ان کو اپنے خیال ایک تو کرنا چاہیے, اور دوسرا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا لائف اسٹائل بہت برا ہے, آپ اوبیس بھی ہیں, ڈائبیٹک بھی ہیں, ہائپرٹینسو بھی ہیں, اسٹریسڈ آؤٹ بھی ہیں, اور آپ جو ہیں اسموکنگ بھی کرتے ہیں, اور آپ کو اور بھی لائف اسٹائل چوائسیز ہیں, تو آپ کو اپنا ای سی جی یا ایک اچھا کارڈیولوجسٹ کو دکھا لینا چاہیے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں پری ایمپٹیولی کر لیں رادر دین کہ ایک دن آپ اٹھیں اور آپ کو سانس نہ صحیح طرح آ رہا ہو. جی بالکل. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اکثر آپ گھروں پہ بڑی لڑائی ہوتی ہے کہ کسی کی طبیعت خراب ہے اور آپ اس کو کنٹینیوسلی کہہ رہے ہو کہ یار میں تمہیں لے کے ہسپتال چلتا ہوں, اور وہ ریزسٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ گھریلو ٹوٹ کے بتا رہا ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں. بھائی جب مطلب آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں جو آپ کے ویل وشرز ہیں ان کو آپ کی شکل دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اب بات گھر سے آگے چلی گئی ہے, اب ڈاکٹر کو دکھا لینا چاہیے. تو وہاں پر اپنے جو دوست احباب ہیں, اپنے جو رشتہ دار ہیں, ان کے ساتھ بحث نہ کریں, چلے جائیں. اور سر ظاہر ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بٹ ظاہر ہے ہر شخص جو ہے ایک افورڈیبلٹی فیکٹر بھی ہوتا ہے, کنوینس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. یہاں پہ پبلک ہیلتھ کیئر سسٹم جیسا ہے وہ بھی ایک ایشو ہے, ہم مانتے ہیں اس چیز کو, لیکن چونکہ اتنی سنجیدہ ایک اسٹڈی سامنے آئی ہے اس چیز کو مد نظر رکھیں. بہرحال ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے, آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوئے گی. اجازت دیجیے, خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.